सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं। सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं। सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ानमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ज़ानमन जुमेरात को हम बामुराद रखते हैं और मुराद हमारी होती है उन क़साइस, उन वाक़यात, उन खुसूसी तारीख़ी पहलू में झांक कर अनवार और मोती और जवाहरात को जमा करके दें जो आज भी अपनी हिकमत रखते हैं। सरशार हैं तालीम और हिकमत और उन अनवार से कि जिनके लिए आज भी हमारी नस्ल अगर कोशा रहे तो बहुत कुछ पाएगी। हम अंबिया अलैहिस्सलाम का किस्सा वाक़या बयान करते हैं, एक नबी का इंतखाब करते हैं जिनकी सीरत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, जिनके खदोखाल और उस वक्त के असबाक, मामलात, मौज़ात, करामतें, वाक़यात, जुल्म, विलादत, शहादत, और इससे हमें बहुत सुकून मिलता है क्योंकि हम उन हीरोज़ को फॉलो कर रहे हैं जिनको कुरान ने हीरो करार दिया है, इस्लाम ने हीरो बनाया, ना कि हम उनके तरफ जा रहे हैं जिनको खुद नहीं पता कि हीरो में ज़ीरो कितने आते हैं और फिर उसके बाद नताइज किस तरह के मरतब होते हैं। मैं ख़वातीन और हज़रात आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहता हूँ उलमा हज़रात को। बहुत प्यारे इससे पहले भी अलिफ लाम मीम में जब ये तसलसल बना रहता है तो हमारा खासा ये है कि हम मुख्तलिफ ज़ाविये से झांकने की कोशिश करते हैं। आज जो आलिम दीन यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, अखलाकियात पे बड़ा अबूर हासिल है, फ़िक़्ह और अहकाम की तालीम भी देते हैं जामिअतुज़ ज़हरा में। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ जनाब अल्लामा आबिद रज़ा इरफ़ानी को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। साथ साथ मैं खुशामदीद कहूँगा, इससे पहले भी अलिफ लाम मीम में आपने देखा बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं, तहज़ीब, तमद्दुन, फ़िक़्ह और दीन हक़्क़ा की सरबुलंदी में कोशां हैं। शबो रोज़ आपके इसी कार खैर में गुज़र रहे हैं। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ मुफ्ती वसीम मंतकी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए कुरान ने कई मरतबा इस तरह से पेश किया है कि यहूद ने कहा जनाब उज़ैर को कि हमारे लिए खुदा के बेटे हैं माज़अल्लाह, और जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के लिए भी सेम जुमला इस्तेमाल हुआ है। क्या तारीख़ है जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम की, किस दौर की बात है, क्यों इस कदर मकाम हासिल है कि यहूद गुमराह हो गए आपको लेके? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु उज़ैरु इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस पॉइंट की तरफ आपने इशारा फरमाया, कुरान पाक की आयत का यही हिस्सा जो है इसकी मुवाफ़क़त में मौजूद है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, आपका जो पूरा नाम है वो उज़ैर है और वालिद मुहतरम शुवैरक़ एक रिवायत के मुताबिक जो है उसका नाम आता है। आप 10वीं पुश्त के अंदर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से जाकर सिलसिला नसब आपका मिलता है, क्योंकि आपकी शख्सियत के हवाले से भी और जिस ज़माने में आप थे उस हवाले से भी कुछ इख्तिलाफ़ राय भी पाया जाता है। अच्छा, तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो मुत्तफ़िक़ा जो है रिवायात हैं उनके मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनके बाद के ज़माने के अंदर आप मौजूद थे, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, इनसे पहले के ज़माने के अंदर आप मौजूद थे। सही। और सिलसिला नसब आपका 10वीं पुश्त में हज़रत हारून से जाकर मिलता है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहने की जो वजह बनी, क्योंकि आपने कुछ काम ऐसे खिलाफ़ आदत किए, क्योंकि होता यह है कि बाज़ दफ़ा कोई बशर ऐसा काम करता है कि इंसानी अक़ल से वो मावरा होता है, और ज़्यादातर होता यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के काम होते भी ऐसे ही हैं जो खिलाफ़ आदत होते हैं और बज़ाहिर इंसानी अक़ल उसे कबूल नहीं कर रही होती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस तरह के बहुत से मामलात किए कि आप मादरजाद अंधे होते थे, आंखों पे हाथ फेर देते तो उनकी आंखें आ जाती थी। अब इन्हीं वजूहात को देखकर इंसानी अक़ल चूँकि उसका इदराक न कर सकी, तो कुछ लोग अक़ीदत में इतने गुमराह हो गए कि उन्होंने आपको भी इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, इसी आयत के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से पूछा गया, क्योंकि अब्दुल्ला बिन सलाम ज़्यादा बेहतर बात बता सकते हैं, इसलिए कि आप बनी इसराइल के एक आलिम भी हैं। अच्छा। और उसके बाद अल्लाह ने आपको ये तौफीक बख्शी कि आपने इस्लाम भी कबूल किया और मर्तबा सहाबियत पर भी आप फाइज हुए। तो आप ही से पूछा गया, चूँकि बहुत सी इसराइली जो रिवायात हैं ना, उनका जो माखज़ होता है वो उन्हीं लोगों पर मुनहसर होता है जो इसराइली रिवायात बयान करते हैं, क्योंकि कुरान और हदीस में तो इस हवाले से बहुत कम जो है वो बयानात मौजूद हैं।
تو عبداللہ بن سلام چونکہ اسرائیلی روایات کے عالم بھی ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی تو آپ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس کے پیچھے واقعہ یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام، چونکہ ایک اور بھی پس منظر ہے کہ آپ 100 سال تک جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام پر جو ہے نیند طاری رہی، جی اس کے بعد جب وہ پوری بستی کا معاملہ بدل گیا تھا، آپ تشریف لائے تو آپ کو پہچاننے سے لوگ انکار کر رہے تھے۔ تو ایک دلیل یہ پیش کی گئی جب آپ نے کہا کہ میں عزیر ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ عزیر تو وہ تھے کہ جو ہمارے درمیان سب سے زیادہ تورات کے حافظ تھے جی اور تورات کو جانتے تھے اور اس کے عالم تھے اور انہیں زبانی یاد تھی۔ اچھا، پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کی کتابیں تمام لوگوں کو یاد نہیں ہوا کرتی تھی، جی بلکہ وہ صحیفے کے طور پر محفوظ ہوتی تھی یا بہت کم علماء کو کچھ حصہ یاد ہوا کرتا تھا۔ جی انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر تو وہ تھے کہ جن کو تورات مکمل یاد تھی۔ تو آپ نے، چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ تورات ان لوگوں سے ضائع ہو چکی تھی، اس سے پہلے بخت نصر کا زمانہ آیا تھا، جی اس نے ساری بستی تباہ کر دی اور تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے۔ تو حضرت عزیر کے جو والد تھے انہوں نے ایک نسخے کو زمین کے اندر دفن کر دیا تھا۔ اچھا آپ انہیں لے کر وہاں چلے، اس نسخے کو تلاش کر کے نکالا، لیکن وہ 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد چونکہ وہ صفحے بالکل مٹ چکے تھے، تو پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ شہاب ثاقب ایک نور کی شکل میں لے کر آیا جو آپ کے بدن میں داخل کیا، اور آپ نے پوری تورات کو وہاں پر شروع سے لے کر آخر تک تحریر فرما دیا۔ جی جب آپ نے تحریر کیا تو یہ ایک ایسی عجیب بات تھی کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جب تورات لے کر آئے تو وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، یعنی زبانی پوری تورات لے کر نہیں آئے تھے۔ کہا کہ یہ تو پوری تورات زبانی لے کر آ گئے، یعنی انہوں نے لکھا ہوا نسخہ نہیں لے کر آئے بلکہ پوری تورات شروع سے آخر تک لکھ دی۔ اب اس پر انہیں اتنا تعجب ہوا کہ وہ آپ کو سمجھنے لگے کہ معاذ اللہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے یہود نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، لیکن دیکھیں کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی اہمیت کے حامل ہیں آپ، اور کیا خوبصورت حافظہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ علامہ صاحب، جناب عزیر علیہ السلام کو مختلف زبانوں میں ہیبریو میں عزرا بھی کہا جاتا ہے، ایک کمال آپ کو حاصل ہے۔ بادشاہ بخت نصر کے بعد کا جو دور آپ نے پایا، یہ کیا واقعہ تھا کہ جس میں آپ کو اللہ نے نیند دے دی اور آپ کے ساتھ جو آپ کی سواری تھی، گدھا جسے کہتے ہیں، وہ بھی 100 سال بعد جاگا؟ اس میں کیا معجزہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو واقعہ ہے، اب جس طرح مولانا ارشاد فرما رہے تھے، اگر آپ مختلف علماء کی جو تحقیق ہے یا تاریخ داں ان کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری پیچیدگیاں بھی ہیں۔ صحیح۔ حضرت عزیر کے متعلق خود وہ شروع سے نبی تھے یا نہیں تھے، یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ اچھا، آیا 30 سال کے بعد ان کو نبوت ملی ہے یا شروع سے تھے؟ اور فقط ایک جگہ یہی سورہ توبہ کی 8ویں جو آیت ہے، اسی کے اندر ان کا نام ہے، اور کہیں پہ بھی قرآن مجید میں ان کا نام نہیں۔ اور وہ جو واقعہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی تمام محققین، یہی جو نیند والا واقعہ ہے جی اس کے اوپر بھی تمام محققین جو ہے وہ متفق نہیں ہے کہ یہ یہی ہیں۔ اچھا، بعض نے کہا یہ حضرت خضر ہیں، ہوں یہ نہیں ہے۔ چلیں جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ نے نیند کی بات کی ہے۔ حقیقت میں اگر آپ نیند نہیں ہے، آپ اس کو نیند سے تعبیر نہ کریں، یہ حقیقی طور پہ موت تھی۔ موت ہے، ہاں بالکل باقاعدہ 100%۔ میں کئی دلائل آپ کو دے سکتا ہوں اس کے۔ 100 سال کی موت، 100 سال کی موت، پھر زندگی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم 1400 سال ایک انسان کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی کے متعلق اکثر علماء اہل سنت و شیعہ کا یہی نظریہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جناب جو عزیر ہیں، البتہ یہ جو بھی آپ نے نام لیا تھا عزرا، یہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام جو ہے عزیر ہے، ایک کا نام عزرا ہے۔ صحیح، یہ دونوں اور ایک تھے جڑواں تھے، اچھا، دونوں ساتھ ہی پروان چڑھے تھے۔ بخت نصر کا جو آغا نے تذکرہ کیا، یہ اب بعد میں بستی اجڑی ہے، جبکہ اسی حملے کے اندر یہ گرفتار ہوئے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جی ہمیں اس سے چھوڑیں، پروردگار عالم نے ان کو ایک اب بھیجا، یہ جب 30 سال کے ہوئے ان کی شادی ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو میں تھوڑا سا زمین کے اوپر سیر کروں، تو انہوں نے بڑی نازک چیزیں اپنے ساتھ لیں، اچھا، انجیر لیا اور پھلوں کا رس لیا۔ اب اس کے اوپر بھی میں آج اب اسی کو غور سے مطالعہ کر رہا تھا، یہ بڑی نازک چیزیں ہیں جو بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے جب بستی کو اجڑا ہوا دیکھا کہ کس طریقے سے وہ چھتوں کے نیچے پورے مکان جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا،
اب اس کے اوپر بھی علماء کی بحث ہوئی کہ آیا یہ تعجب کا ہے جملہ یا انکار کا ہے جملہ. کیا جملہ ہے؟ جملہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ خدایا یہ کس طریقے سے آباد ہوں گے. اب دونوں طرف یہ بات جا سکتی ہے، آیا ناممکن ہے یا ممکن ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے آباد ہوگی وہ انکار کے معنی لیتے ہیں. اچھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خداوندہ تو کیسے کہے گا، تعجب کرے گا کہ اس کو بھی تو آباد کر دے گا. اب یہاں پر ایک بڑی نازک بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ اس بستی کو آباد کرنے کے لیے کہ جو بخت نصر نے اس کو تباہ کیا تھا، اور یہ یروشلم کا علاقہ تھا، جی. تو اسی کو آباد کرنے کے کیسے ہوگا. یہاں سے پروردگار عالم نے ان کو جواب دینے کے لیے وہیں پر ان کو سلایا، وہیں سلایا کہ اب دیکھیں ان کو. اب یہاں پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ آیا یہ واقعاً بے ہوشی میں تھے یا واقعاً ان کو موت آئی ہے. اچھا، میں اس پہ ذرا سی دیر کا وقفہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے جاگنا ہے. جس سونے کا واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ واقعاً سونے کا ہے، یعنی اس میں بڑی حکمت ہے، اور جب واپس آئیں گے تو بتاؤں گا کہ اٹھنا کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا کرامتیں ہیں، کیا حکمت ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا. خواتین و حضرات، عزیزان من، اس وقت جب میں جناب عزیر علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، سن رہا ہوں، محفل سجائے بیٹھا ہوں، مجھے شرمندگی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جناب عزیر علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت کام کیا ہے. یعنی کرونیکلز، وہ تمام روایات، وہ تمام صحیفے جن کو توریت کی شکل میں دوبارہ سے زندہ کرنا اور لوگوں تک پہنچانا اپنے حافظے اور اللہ رب العزت کے حکم اور امر کے بدولت. یعنی قوم یہود ہو یا اس علاقے کے لوگ ہوں، ان کا بڑا احسان ہے ان لوگوں کے اوپر. مگر اس احسان فراموشی کیسے کی جا رہی ہے؟ ظلم کر کے. بخت نصر کو کہا جاتا ہے کہ اس نے ظلم کیا اور اس ظلم کے بدلے میں جناب عزیر علیہ السلام نے کچھ کام کیا. تو پھر یہ بخت نصری فطرت ہے جس کو آج کا اسرائیل فالو کر رہا ہے. کیسے؟ اس ویڈیو کو دیکھی کر، اس میں ایک بچی معصوم ہے، نہتہ ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مگر اس کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے، جو بھرپور دہشت گرد بنے گھوم رہے ہیں ایسے علاقے میں کہ جہاں پہ شہری آبادی ہے، مسجد اقصیٰ قریب ہے، اور پھر اس پہ کھلے عام دن دہاڑے وار کیا گیا، خون کیا گیا، لہو لہان کیا گیا. اس بچی کو لے کے جایا جا رہا ہے اسپتال. اللہ کرے کہ یہ بچ جائے، اللہ کرے کہ اس کو زندگی ملے، مگر موت ملے ایسے لوگوں کو جو ایسی معصوم جانوں کو نہتہ قتل کر دیتے ہیں اور سرعام قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا ہماری مدد کرے کیونکہ ہم مظلوم ہیں. یہ وہ ظلم ہے جو سرعام اسرائیل میں ڈھایا جا رہا ہے. اسرائیلی، یا میں یہ کہوں گا کہ صہیونیت جو وہاں پہ چھائی ہوئی ہے، زائنزم کی تحریک، اس نے اسرائیل کا یہ حشر کیا. جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس مظلومیت کے دور سے یہ قوم گزری ہے، اللہ نے احسان فرمایا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، اور کئی مرتبہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. رہنما اسی لیے بھیجے، مسیحا اسی لیے بھیجے گئے، مگر انہوں نے ظلم در ظلم کیا، قتل در قتل کیا. انبیاء کے ساتھ جو قوم قتل کر جائے، ظلم کر جائے، وہ پھر ہم جیسوں کو کہاں بخشے گی؟ مگر سوال یہ ہے کہ ہم جو انبیاء کے ماننے والے ہیں وہ کب اٹھیں گے؟ وہ کب بیدار ہوں گے؟ وہ کب اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز میں آواز ملائیں گے، قدم میں قدم ملائیں گے؟ کب ان کے لیے بھی ایک لمبی لانگ مارچ ہوگی جو ہم سب مل کے کریں گے؟ اور پھر یہ والی لانگ مارچ کب ہوگی؟ اس کا انتظار مجھے اور ان کو بھی مجھ سے زیادہ ہے. خواتین و حضرات، جناب عزیر علیہ السلام کے حوالے سے بات چل رہی ہے. یہاں پر میں سوال جواب کی کڑی باندھا ہوا تھا. علامہ عابد عرفانی صاحب، وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ نیند نہیں ہے بلکہ موت ہے، اور 100 سالہ موت جناب عزیر کو دی. تو پہلے تو میں یہ ابھی جو آپ نے یہ انتہائی ظالمانہ اور افسوسناک، انتہائی درد والی ویڈیو آپ نے دکھائی، بخت نصر کے لیے مشہور ہے کہ جب اس نے قتل عام کیا تھا یروشلم میں، تو تقریباً 40,000 تو اہل علم علماء کو اس نے مارا تھا. 40,000. اور جس معاشرے میں ربانی بھائی اہل علم کی قدر نہ ہو، وہ جہالت کا معاشرہ ہوتا ہے، وہ غیر مہذب معاشرہ ہوتا ہے جہاں پر علماء. تو اس نے 40,000 اور اس کے علاوہ بہت سارے انسانوں کا قتل عام کیا تھا. آج وہی سلسلہ اسی سرزمین کے اوپر جاری ہے، کوئی دنیا کا روکنے والا نہیں ہے. تو میرا خیال اس گفتگو کو ہم یہیں ختم کریں، چونکہ یہ تو پھر بڑی لمبی تاریخ ہو جائے گی 78 سال کی، جس کے اندر ان لوگوں نے شتیتا میں کیا کیا اور غزہ میں کیا کیا، اس کو چھوڑ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروردگار جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ کیسے آباد ہوں گے یہ، پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیجا اور ان کی روح قبض کر لی. روح قبض کی ہے، نیند نہیں آئی ہے.
نیند کے اندر روح قبض نہیں ہوتی ہے، روح اپنا پورا کام کرنا چھوڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر آنے کے بعد چونکہ ٹائم کم ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ جو ان کا کھچر تھا اس کو بھی موت آئی، اور اس کے بعد ان کے پاس انجیر تھا اور کچھ پھل تھے وہ بھی۔ تو جب یہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے کو بھیجا، اب ان کو جا کے اٹھاؤ۔ تو صبح کے وقت ان کو موت آئی تھی، تو ان سے پوچھا کتنا عرصہ آپ سوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہی کوئی صبح سے لے کر رات تک کا کوئی اتنا ٹائم ہوگا۔ تو ان کو کہا گیا تم 100 سال کے بعد اٹھائے گئے۔ 100 سال، 100 سال کے صدی گزر گئی۔ آپ کے اسکرین پہ بھی بار بار 100 سال آ رہا تھا۔ اس 100 سال میں مزے کی بات یہ ہے کہ انجیر بھی سالے میں صحیح بالکل تر و تازہ، اور وہ شربت جو ہے وہ بھی تر و تازہ ہے، اور عزیر 100 سال کے بعد زندہ ہو رہے ہیں۔ اور ان کے سامنے ان کا گدھا جو ہے نا وہ بالکل بکھر گیا، اس کی جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ وہ ہڈیوں چورا چور ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی۔ اب تینوں کی صورتحال دیکھیں آپ، عزیر بالکل صحیح ہیں، حضرت عزیر بالکل صحیح ہے، گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں چورا چورا ہوئی ہوئی ہیں، اللہ اللہ، اور پھل جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اب یہاں پر میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ باقاعدہ بے ہوش تھے، اب پوری سائنس کو جو سائنسدانوں سے پوچھیں، جو شخص بے ہوش ہوتا ہے کیا اس کے ناخن نہیں بڑھتے؟ بڑھتے ہیں، نیند میں آپ تو کہہ رہے ہیں نا، نیند میں آپ کی نیند میں آپ ناخن نہیں بڑھتے، بال بھی بڑھتے آپ کے بال نہیں بڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ جب حضرت عزیر علیہ السلام بالکل جوانی میں ہی اٹھ گئے، جی، تو اگر آپ نیند میں تھے تو ان کی عمر جو ہے وہ بڑھنی چاہیے تھی، بال ان کے بڑھنے چاہیے تھے، عمر بڑھتی ہے، عمر بڑھنی، لیکن چونکہ وہ مرے ہوئے تھے اس لیے کوئی چیز نے جو ہے نشو نما نہیں کی، اللہ اللہ، ناخن اسی طرح رہے، بال اسی طریقے سے رہے۔ اللہ اللہ، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ انہوں نے ان کو 100 سال تک ان کے بدن کو اسی طرح سالم رکھا۔ اور یہاں پر ایک اور بھی معجزہ ہے، جی، آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی انسان کو کسی ویرانے کے اندر چھوڑ دیں، اس کو درندے کھائیں گے، جانور اس کو کھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کے بعد بھی ان کے بدن کی حفاظت کی ہے، اس کو کسی جانور نے 100 سال تک منہ نہیں لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں خود صرف ایک جملہ بدل کے اگر اپنی دانش کے مطابق اس کو موت نہ کہوں، مرنا نہ میں کہوں کہ شہید ہو گئے تھے، کیونکہ رزق تو پا رہے تھے، زندہ تھے تو کیسا رہے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ تم ان بلڈنگوں کو دیکھ کر جو ہے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس کو کس طریقے سے آباد کرے گا، ہم دیکھو تمہارے کو یہ بتاتے ہیں کہ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں کس طرح زندہ کیا۔ بتاتے ہی یعنی شہادت لے رہے تھے، یعنی وٹنس تھے اور اب گواہ میں تھے۔ یہاں پہ تھوڑی سی ایک باریک بات کروں اپنے سننے والوں کے لیے، شاید دوبارہ زندگی میں موقع نہ ملے۔ دیکھیں قبلہ، یہ بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ روح کا بدن سے کیا رشتہ ہے۔ ایک مرتبہ بدن جو ہے روح کا رشتہ ہے اس کا 100%، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ارتباط کامل، مکمل۔ جب انسان جاگا ہوا ہے، اس کی روح جو ہے اس کے بدن کے اندر ہے، وہ اپنے ارادوں سے سارے کام کر رہا ہے، کہتے ہیں اس وقت اس کا رابطہ اپنے بدن کے ساتھ روح کا بالکل کامل ہے، 100%۔ پھر ایک نیچے کا درجہ آ جاتا ہے کہ یہ رابطہ تھوڑا ناقص ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے روح کا اپنے بدن کے ساتھ، وہ ہے آپ کی نیند۔ فقط آپ کی 3 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، باقی ہر چیز جو ہے وہ ساکت ہے۔ آپ کا سانس چل رہا ہوتا ہے، آپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اور آپ کا بدن کا جو خون ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ اس حالت کے اندر آپ زندہ ہیں، باقی آپ کے ارادے میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں روح کا تعلق جو ہے نا وہ بدن کے ساتھ ناقص ہے، یعنی پورا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پورا اس وقت ہے جب آپ جاگ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ موت کب آتی ہے؟ جب روح کا تعلق بالکل آپ کے بدن کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، 0%، 0% ہو جاتا ہے، ہاں، اس وقت آپ کو حقیقی موت آتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو آئی ہے یہ نیند نہیں آئی ہے، 0% پہ گئے، یہ 0% پہ پھر گئے 100 ایئرس پہ گئے۔ اور 100 ایئرس پہ گئے۔ مفتی وسیم بندگی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب یہ جو سلسلہ ہے، سلا دینے والا، پھر جگا دینے والا، پھر وہ اپنی شہادتیں دکھانے والا، کرامات اور معجزات گنوا دینے والا، میں صرف اپنی دانش کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے دکھا ربی ارنی، اور یہاں پہ یہ ان کو بغیر کہے وہ دکھا رہا ہے۔ انبیاء کو تو یقین ہوتا ہے، بلکہ ایمان کامل ہوتا ہے، پھر دیکھ کے یقین لانا، ایمان لانا اس سے بہتر ہو جائے گا کہ جس نے دیکھا ہی نہیں اور ایمان لے آیا۔ دیکھیے یہ بہت ہی باریک بحث ہے، اس کے پیچھے ایک اور چیز کو پہلے سمجھا جائے کہ ایک یقین وہ ہوتا ہے جس کو ہم علم الیقین کہتے ہیں، جی، اور ایک یقین کا درجہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم عین الیقین کہتے ہیں، جی، یعنی آنکھ سے دیکھنا۔ ایک کسی چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے، ایک کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، اور جب آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں علم بھی ہوتا ہے، پھر اگلا درجہ آ جاتا ہے حق الیقین کا۔
میں ایک حدیث پاک سے اس بات کو واضح کروں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو خبر ہوتی ہے وہ مشاہدے کے درجے میں نہیں ہوتی، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ نے سنا ہے اس کا درجہ وہ نہیں ہے جو آپ نے آنکھ سے دیکھا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا انہوں نے اس بستی سے گزرتے ہوئے کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ مولا تو اس بستی کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیسے کرے گا۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے ازراہ تعجب پوچھا، اور تعجب کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو علم الیقین ہے، یعنی جو میں جانتا ہوں رب نے بتایا، وہ عین الیقین میں بدل جائے، اس کو آنکھ سے دیکھ لیا جائے۔ سو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہاں بھی آپ سے یہی پوچھا کہ کیا میرے پیارے آپ کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یقین ہے، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے عین الیقین بھی ہو جائے، آنکھ سے بھی دیکھ لوں، چونکہ یہ یقین کا ایک بڑا درجہ ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو چیزیں ہمیں بن دیکھے ایمان لانے کا فرماتا ہے، اللہ انبیاء کو ان کی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرواتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ کہا گیا کہ جنت اور جہنم کو بغیر دیکھے ماننا ہے، قیامت کو بغیر دیکھے ماننا ہے، اللہ کو بغیر دیکھے ماننا ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب مکرم کو شب معراج بلوایا، جنت کا بھی مشاہدہ کروایا، جہنم کا بھی کروا دیا، اور اللہ نے سر کی آنکھوں سے اپنے دیدار سے بھی مشرف کروا دیا۔ یہ کوئی قباحت نہیں، یہ ان کے رتبے کی طرف اشارہ ہے۔ ہمیں کیوں کہا بغیر دیکھے ایمان لاؤ؟ کیونکہ ہم اس رتبے پر فائز نہیں ہیں کہ ہم آنکھ سے اس چیز کا مشاہدہ کریں، لیکن اللہ اپنے پیارے بندوں کو آنکھ سے بھی مشاہدہ کروا دیتا ہے۔ یہاں میں ذوق علم کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ بتانا چاہوں، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے پیچھے کچھ اور بھی ایسے واقعات ہیں، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، 300-900 سال تک وہ سوتے رہے۔ یہاں بھی حضرت عزیر علیہ السلام چاہے سوتے رہے یا ان کی روح لے لی گئی، لیکن یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے کسی کے لیے چاہا تو وقت 100 سال سمیٹ کر لمحہ بنا دیا، کسی کے لیے چاہا تو 100 سال اپنی جگہ وہیں گزرتے رہے، ادھر اصحاب کہف کے لیے 309 سالوں کو سمیٹ لیا۔ اگر میں اس کو حدیث پاک کے تناظر میں میدان محشر میں لے جاؤں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، قرآن میں بھی آیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول 50,000 سال کیسے گزاریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ مومن کے لیے ایک فرض نماز کے برابر فرما دے گا۔ 50,000 سال سمٹ جائیں گے ایمان والوں کے لیے ایک فرض نماز کے برابر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کے لیے 100 سالوں کو سمیٹ کے لمحہ بھی بنا دیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جس کے لیے چاہا وقت سمیٹا، لیکن نظام کائنات کو نہیں روکا، نظام کائنات چلتا رہا۔ آپ دیکھیں اصحاب کہف کے لیے وقت سمیٹا لیکن نظام کائنات نہیں روکا، عزیر علیہ السلام کے لیے وقت سمیٹا لیکن نظام کائنات نہیں روکا۔ اللہ نے اگر نظام کائنات روکا ہے تو صرف پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روکا ہے۔ جب آپ شب معراج تشریف لے گئے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ لمحے بھر کا ہے، نہیں، اللہ نے یہ بتا دیا کہ پیارے حبیب کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، بالکل آپ کائنات سے جب لا مکان میں گئے تو اللہ نے اس مکان کا نظام روک دیا۔ بھئی ایک تو محور اور مصدر ہیں، فخر موجودات ہیں، مقصود کائنات ہیں، اور پھر جناب عزیر علیہ السلام کی طرح اگر روح بدن سے نکل جائے تو پھر بدن اسی حالت میں ہوتا ہے جیسے کہ کائنات رسول خدا کے علاوہ رہ سکتی۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا۔ جناب حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو یہاں پہ جاری و ساری ہے۔ آپ کا تعلق آپ کی خدا للہیت اور اس سے بھی بڑھ کے آپ نے جس پیغام کو نشر کیا، جو تبلیغ کے لیے زندگی آپ نے صرف کی ہے، وہ ایک مثال ہے آج مسلمان بچوں کے لیے بھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہودی ان کو یاد نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ نصارہ کو ان کے سبق نہ پڑھائے گئے، مگر مسلمان بچوں کو اگر اپنے ہیروز اور انبیاء کے سبق نہیں پڑھائے گئے تو پھر یہ بڑی کمظرفی ہوگی، کم بختی ہوگی۔ اور میں اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے جمعرات کو قصاص الانبیاء کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ مفتی وسیم بندگی آپ فرما رہے تھے جناب حضرت عزیر علیہ السلام نے جو 30 سال کی زندگی گزاری، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، وہی جوانی تھی۔ ایک سمجھنے کے لیے عقل یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں، آپ کا کھانا اور پھر سامنے آپ کی سواری کا دوبارہ سے زندہ ہو جانا، یعنی آس پاس کے لوگ کس طرح سے آپ کے ساتھ پیش آ رہے تھے؟ گویا کہ کوئی ایک لاش پڑی ہے یا کوئی سو رہا ہے اور 100 سال تک سوتا رہا، اس کے آس پاس چینجز ہوئی۔ میں صرف فکری طور سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی اگر غیر معروف آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے یا سویا ہو تو ہم اس کو جا کے اٹھا دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو آسان ہے، مگر سائنس کیسے پروف کر سکتی ہے کہ 100 سال تک بغیر کھلائے پلائے اور بغیر کروٹ بدلے بھی ان کو زندہ رکھے؟
دیکھیے ہر چیز کو سائنس کے جو مبادیات ہیں اس پر ہم نہیں پرکھ سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سائنس انکار کرتی ہے اور اللہ رب العالمین ان معاملات کو اپنی قدرت کاملہ سے وقوع پذیر فرما دیتا ہے. صحیح. مثال کے طور پر جیسے سائنس یہی کہتی ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اولاد ہوگی، تو اس کے لیے اس کے ایک والد کا ہونا ضروری ہے. جی. بغیر والد کے تو نہیں ہو سکتا. سائنس اس کے جو ہے ڈینائی کرے گی. لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے دیکھیں پیدا فرما دیا. اسی طرح سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کی پیدائش کے لیے ابتداً کچھ ہونا چاہیے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا. سو اللہ کی یہ قدرت ہے. ایسا ہوا کیوں ہے؟ سوال اصل میں یہ ہے. یہ سائنس کی بات نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ ایسا ہوا کیوں کہ جس چیز کو سائنس بھی تسلیم نہیں کرتی وہ بھی ہوا، حقیقتاً ہوا. یہ اللہ کی قدرت پر دلیل ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ہر چیز تمہاری سائنس کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. اس سائنس کے پیچھے بھی کارگر اللہ کی قدرت کاملہ ہے. سو اللہ نے لوگوں کی آنکھوں سے انہیں اوجھل رکھا. لوگوں نے انہیں نہیں دیکھا. چلیں وہ تو ایک بشر تھے، انسان تھے. ابھی قبلہ نے بھی جیسے کہا کہ آپ کا جو کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا، قرآن نے بھی کہا کہ آپ اپنے اس کھانے کو دیکھیے. وانظر الی طعامک و شرابک. ہاں وہ کھانا دیکھیے، وہ مشروب اپنا دیکھیے، وہ بھی خراب نہیں ہوا. اب دیکھیے کھانا تو 1 دن 2 دن 3 دن رہ سکتا ہے. فریج میں بھی رکھیں گے ایک لیمٹ ہے. 100 سال تک کھانا کیسے جو ہے نا وہ صحیح رہ سکتا ہے. لیکن 100 سال تک آپ کا کھانا بالکل تر و تازہ رہا. آپ کی ذات کے لیے تو چلے ہم نے مان لیا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی. 100 سال کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ لوٹا دی. کھانا آپ کا تندرست ہے. یہاں پر میں جو ہے ذوق علم کے لیے ایک بات اشارہ کر دیتا ہوں. بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ آپ کا کھانا کیوں تندرست رہا، وہ بالکل صحیح اور سالم کیوں رہا. فرماتے ہیں کہ اللہ بعض چیزوں پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے. انسانوں کے لیے بھی کہا، کچھ ایسے اعمال بھی ہمیں بتائے، کچھ ایسے لمحات بھی بتائے کہ اگر اس میں عبادت کرو. مثال کے طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں فرمایا، جب آغاز ہوتا ہے اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اچھا، جس پر نظر رحمت فرماتا ہے اسے عذاب سے محفوظ کرتا ہے. علماء نے لکھا یہ جو کھانا تھا نا جو 100 سال تک محفوظ رہا، فرمایا یہ اس پر اللہ کی نظر رحمت تھی. یہ اللہ کی نظر رحمت کا کمال ہے. جس چیز پر اللہ کی نظر رحمت ہو جاتی ہے اللہ اس چیز کو محفوظ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو 100 سال کے بعد آپ کا کھانا بھی تندرست رہا. لیکن یہاں پر چونکہ ان کا اپنا بھی ایک سوال تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حیات بعد الموت اس کا مشاہدہ کر لوں. اللہ نے حقیقی طور پر وہ عطا فرما دیا. اچھا، جب 100 سال کے بعد آپ دوبارہ سے زندگی لوٹ آئی، آپ اسی جوانی کی عمر میں لوٹتے ہیں اور اپنے گھر کو تلاش کرتے ہیں. آپ لوگوں سے اوجھل رہے. آپ سب سے پہلے اپنے اسی گھر میں گئے. وہاں جا کر دیکھیں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جو بہت ضعیف ہو چکی ہے. وہ در حقیقت اسی گھر کی جو ہے باندی تھی، وہاں کام کرنے والی تھی. عزیر علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں عزیر ہوں، مجھے پہچانتی ہو. اس کی بینائی جا چکی تھی. اب دیکھیے کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کی معرفت کے لیے بھی اللہ نے کیسی نشانیاں پیدا فرمائی. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں آپ کو عزیر مان لیتی ہوں لیکن میں نے عزیر کو دیکھا ہوا ہے. وہ مستجاب الدعوات تھے. وہ جب دعا کیا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا تھا. اگر آپ عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں، میری آنکھوں کی بینائی واپس آئے. آپ نے دعا کی تو وہ دیکھنے لگی. فالج زدہ تھی، آپ نے دعا کی تندرست ہو گئی. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی شہادت دے کر کہتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں. آنکھوں سے دیکھ لیا نا. پھر جب آپ اپنی اولاد کے پاس گئے تو چونکہ یہ بھی آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے. آپ اتنی عظیم نشانی تھے، شاید کائنات میں اس سے پہلے اور بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اولاد عمر میں بڑی ہو جائے، ضعیف ہو جائے اور اس کا والد عمر میں کم اور نوجوان ہو. اللہ نے اتنی زبردست نشانی بنایا آپ کو. آپ جوان تھے، آپ کی اولاد جو ہے وہ ضعیف ہو چکی تھی. تو جب اولاد کے پاس گئے، اولاد نے بھی کہا کہ ہمارے والد کی ایک نشانی ہے، اگر آپ عزیر ہیں تو ہم وہ نشانی دیکھنا چاہیں گے. کہا وہ نشانی کیا ہے؟ کہا ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک تل کا نشان تھا. اولاد نے جب دیکھا تو پہچان لیا، کہا یہی ہمارے والد ہیں. پھر قوم کو بھی ایک نشانی بتائی کیونکہ قوم نے بھی انکار کیا. تو قوم نے نشانی یہ کہی کہ حضرت عزیر کو جیسے آغاز میں ذکر ہوا کہ انہیں تورات پوری یاد تھی. کہا اگر آپ تورات سنا دیتے ہیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ حضرت عزیر ہیں. تو آپ نے پوری تورات جو ہے لکھوا کر ان کے حوالے کر دی. اور یوں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں کے اندر ایک مثال بنایا اور نشانی بنا دیا. علامہ عابد عرفانی صاحب، چونکہ آخری دقائق ہیں، کیا یہ حجت ہے، کیا یہ دلیل ہے جناب حضرت امام مہدی کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہیں رکھا ہوا ہے مخفی، یا پھر آپ پیدا ہوں گے تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی؟ اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب آج کا سائنس کا دور، آپ لوگ ممیز کو دیکھیں. وہ مسالے لگاتے تھے احرام مصر کے اندر اور وہ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000. یہ تو انسان نے جو کیمیکلز بنائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو بدن کو جو ہے وہ سالم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں ابھی پچھلے سال ادھر گیا تھا بلتستان،
تو اسکردو کے قریب ہم ایک جگہ پر گئے تو وہ گوشت کاٹ کے لایا، باہر ٹانگا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ جی ہم پورا سال ادھر باہر ٹانگ دیتے ہیں، ہمیں فریج کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم اس کو سالم رکھتے ہیں۔ اسی طرح رشیا میں اس وقت کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر 115 سال 20 سال کی عمر جو ہے نا وہ نارمل ہے۔ رشیا کے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر انسان اپنے اندر کے جو پازیٹیو سیلز ہیں ان کو سنبھالے تو کم سے کم اس کی زندگی 750 سال ہے۔ اچھا، تو پروردگار عالم کسی چیز کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کی یہ قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جس طریقے سے بھی سنبھال کے رکھے۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے تو انبیاء کی عمریں ہی 1800 سال حضرت نوح کی عمر لکھی ہے، 1100 سال تو یقینی طور پہ 950 سال جناب نوح 950 سال چلیں کر لیں، ورنہ کسی نے 22 بھی لکھی ہے۔ تو بتائیں آپ پروردگار عالم ایک شخص کو بڑھاپے کے ساتھ جو عمر کو وہ عام طبی زندگی جو ہے وہ 900 سال کر سکتا ہے، تو پروردگار عالم اپنی قادر ہے، وہ تو قادر ہے، اس کی قدرت میں شک کے لیے نہیں۔ علامہ عابد عرفانی آپ کا بہت بہت شکریہ، مفتی وسیم بندگی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات اور تمام وہ نظریں جو آج ہدایت پہ جمی بیٹھی تھیں اور تمام نوجوان اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے سب کے سب بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے توجہ کے ساتھ آج کا پروگرام ملاحظہ فرمایا۔ کل ملاقات ہوتی ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ، آپ کی کالز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔